सबूत मिल जाने पर उसको गद्दारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया था। मुझे इसलिए अभी तक बर्दाश्त किया जा रहा था कि अभी तक मेरे खिलाफ कुछ भी साबित ना हो सका था। व्योन ने यकीनन मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की थी। उसको अभी नहीं मरना चाहिए था। उसकी नाहक और कबल अज़ मौत पर मुझे बहुत दुख हो रहा था। उसने तो अभी मुझे बहुत कुछ बताना था। वो ये सब कुछ बताने से कबल ही अगले जहां चला गया था और डॉक्टर तनवीर तक पहुंचने का वाहिद चिराग भी गुल हो गया। व्योन के यूं गुजर जाने का ख्याल आते ही मेरा जहन फौरन व्योन के मेरे से निकलने वाली नन्ही गोली की तरफ घूम गया। उसने मरते मरते अपने लहू से एक और चिराग रोशन कर दिया था और गालिबन यही वो चिराग था जिसने डॉक्टर तनवीर तक हमारी रहनुमाई करनी थी। गोली का ख्याल आते ही मेरा हाथ पतलून की जेब में गया। मैंने ये गोली मेरे से निकाल कर जेब में ही डाली थी। मेरा हाथ जेब को टटोलता रह गया लेकिन मुझे जेब न मिली। मैंने घबराकर अपने जिस्म से कपड़ा सरकाया और ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि डॉक्टरों ने मेरी पतलून भी उतार ली थी और मुझे फकत एक साफ कपड़े से सतरपोश कर दिया गया था। गालिबन पतलून खून आलूद हो चुकी थी और उन लोगों ने उसे जाया कर दिया था। मुझे यूं लगा जैसे मेरी कुल मता जाया हो चुकी हो। गोया मैं इस वक्त अब्दुल जब्बार के लिए भी नाकारा हो चुका था। कहानी में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि इस सिलसिले से जुड़ी तमाम वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। अब वो सिर्फ व्योन था जो मुझे डॉक्टर तनवीर तक ले जाता। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया, मैं उस गोली को तलाश करने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल जरेली की तरफ घूम गया। वो घूमने फिरने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी और मैं कम से कम एक माँ के लिए नाकारा हो चुका था और उसे एक माँ तक अपनी शक्ल दिखाने से भी माजूर हो गया था। मुझे यूं लग रहा था कि अमेरिका में पहुंचकर मैं अभी तक वक्त जाया करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सका। इतनी कत्लो गारत से मुझे एक दुमड़ी का भी फायदा नहीं पहुंचा था। मेरी तमाम जिदोजहद सब लाहासिल और बेसूद साबित हुई थी। मैं आज भी इसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में अल्ताफ आलम के कत्ल के बाद था। गोया मैं वहीं खड़ा था जहां से मैंने अपने सफर की इब्तदा की थी, या शायद इस तमाम तगदो में मुझे अपनी शिनाख्त का सर्टिफिकेट मिल गया था। कुछ मंतकी तब्दीलियां अलबत्ता जरूर रूनुमा हुई थी। मेरी हैसियत कुछ भी हासिल किए बगैर मेरे लिए नुकसानदेह हो गई थी। मुझे सीटी का ख्याल आया तो मेरा दिल बहुत अफसुर्दा हो गया। वो बोली बाली लड़की न जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी आसानी से जगह बना गई थी। गालिबन ये हमदर्दी का एक गहरा जज्बा था जो उसका ख्याल आते ही उसे मुझसे और करीब कर देता था। अब वो एक माह कैसे गुजारेगी? मैंने उसे हर रोज आने का वादा किया था। वो हर रोज मेरा इंतजार करेगी। हो सकता है वो मेरी जानिब से मायूस होकर मेरे बारे में गलत राय भी कायम कर ले और फिर नाउमीदी की हालत में कहीं फरार हो जाए। मैंने सोचा कि मैं जब चलने फिरने के काबिल हुआ तो सीटी से मिलने की कोशिश करूंगा। मैं अपने माजी और मुस्तकबिल को हाल के आईने में देख रहा था कि दरवाजे के आगे लटके हुए पर्दे में एक बार जुम्बश हुई। अब आने वाला एक डॉक्टर था। उसने आते ही ऊपर लटकी हुई बोतल की तरफ देखा। बोतल न जाने कब की खाली हो चुकी थी। उसने बोतल की नाल को मेरे जिस्म से अलहदा कर दिया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी दिलपजीर थी। वो बेड के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने की बजाय बेड पर ही मेरे साथ बैठ गया और कपड़ा हटाकर जख्म का मायना करने लगा। उसके अंदाज और असरात से जाहिर था कि वो मुतमईन है। वो अभी जख्म का मुआयना कर रहा था कि एक नर्सनुमा औरत डॉक्टर का बैग पकड़कर अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर ने बैग से सिरिंज निकाली और मुझे इंजेक्शन लगाने की तैयारी करने लगा। इंजेक्शन लगाने के बाद उसने एक महलूल मुझे पीने के लिए दिया और चंद एक तसल्ली बख्श बातें करने के बाद उसने नर्स को मेरे मुतालिक चंद एक हिदायत दी और चला गया। नर्स तकरीबन आध घंटा मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें करती रही। मैं जब भी अपने यहाँ आने के बारे में कोई बात मुंह से निकालता वो मौजू बदल लेती। आध घंटा बाद उसने मुझे दूसरा महलूल पीने के लिए कहा। मुझे ये महलूल पिलाने की हिदायत डॉक्टर ने उसे मेरे सामने ही दे दी थी। मैंने लेटे लेटे उस महलूल को भी पी लिया। महलूल पीते ही मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो गई और 2 मिनट के अंदर अंदर मैं एक दफा फिर अपने आप से बेखबर हो गया। दोबारा आंख खुली तो मेज पर रखे हुए टाइम पीस पर 8 बज रहे थे। कमरे की लाइटें ऑन थी। कमरे की अशिया में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अलबत्ता मेरे जिस्म पर पड़े हुए कपड़े में तब्दीली आ गई थी। कपड़ा बदल दिया गया था। पहले मेरे ऊपर सफेद रंग का कपड़ा था लेकिन अब मुझे स्लेटी रंग के कपड़े से ढांपा गया था। मेरे बेदार होने से तकरीबन 12-15 मिनट बाद दोबारा वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक किताब भी पकड़ी हुई थी। हस्बे साबिक उसने निहायत हमदर्दी के साथ मेरी खैरियत दरियाफ्त की और कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम पढ़ते हो? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, इंजीनियरिंग के दूसरे साल में हूँ। क्या तुम पाकिस्तान से फकत पढ़ने के लिए ही आए हो या मुस्तकिल तौर पर इधर ही रहते हो? मैं सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ लेकिन ये इमारत हमारी अपनी है। मेरे डैडी को अक्सर पाकिस्तान से यहाँ कारोबारी सिलसिले में आना पड़ता था। उन्होंने अपने कयाम के लिए ये इमारत तामीर करवाई है।
کیا آج کل بھی تمہارے ڈیڈی امریکہ ہی میں ہیں؟ وہ آج سے 10 سال پیشتر ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے تھے، ان کی ناش تک شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ ہم لوگوں نے صبر شکر کر لیا ہے، اور والدہ وہ زیادہ تر پاکستان میں رہتی ہیں، مگر ان دنوں ادھر میرے پاس موجود ہیں۔ کیا انہیں اس گھر میں میری موجودگی کا علم نہیں ہے؟ انہیں اس بات کا یقیناً علم ہے، اور وہ آپ کی بے ہوشی کے دوران 1-2 مرتبہ دیکھ بھی چکی ہیں۔ تم اپنے تعلیم کے اخراجات کیسے برداشت کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے بویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے تمہارا کوئی ذریعہ معاش بھی تو ہوگا۔ والدین کی جائیداد اتنی زیادہ ہے کہ خود مجھے بھی اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس پر کوف نہیں کہ ایک مریض تمہارے گھر میں پڑا ہے، ڈاکٹر اور نرسوں کا تانتا بنا ہوا ہے؟ اس میں کوفت کی کیا بات ہے؟ اس نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ میری بات اسے بری معلوم ہوئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے یہاں چھوڑنے والے لوگ شام کو آئیں گے، وہ ابھی تک تو آئے نہیں۔ وہ آئے تھے لیکن تم سو رہے تھے، اس لیے چلے گئے۔ اب شاید وہ پھر کل آئیں۔ کیا تمہیں اس بارے میں کوئی تجسس نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے یوں تمہارے گھر میں کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، مجھے زخمی کیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ؟ ضرور تجسس ہے، نہ جانے تم کون ہو سکتا ہے کوئی اشتہاری مجرم ہو اور پولیس کو مطلوب ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہاری آمد کے بارے میں پولیس کو مطلع کر دوں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، خام خواہ کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن پھر خیال کیا کہ تم کوئی مجرم نہیں ہو سکتے، ضرور تمہارے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے۔ یوں بھی پاکستانی ہونے کے ناطے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بلا وجہ تم کو مزید کسی پریشانی میں مبتلا کروں۔ ویسے اگر تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو اور تمہیں کیوں زخمی کیا گیا ہے تو میری پریشانی کسی قدر دور ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد تھوڑا سا توقف کیا اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی میں اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی دبے قدموں کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے کمرے میں کسی تیسرے شخص کی آمد کو محسوس کر کے گردن گھمائی اور اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھا، امی آپ کہاں؟ آپ کب آئیں؟ کیسے آئیں؟ لیکن امی تمام تر جذبات سے عاری ہو کر حیرت بری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ احساس ہوتے ہی میرا دل بجھ سا گیا کہ میرے سامنے موجود ہستی دراصل میری ماں نہیں ہے۔ اس عورت کی شکل و صورت میری امی سے اس قدر مشابہت رکھتی تھی کہ ہو سکتا تھا مجھے مغالطے کا احساس ہونے میں تاخیر ہو جاتی اگر اس کے رویے میں اجنبی پن نہ ہوتا۔ اس کے اس اجنبی پن نے چند ہی لمحوں میں مجھے یہ احساس دلا دیا تھا کہ میں غلطی پر ہوں اور جسے میں اپنی ماں سمجھ رہا ہوں وہ کوئی اجنبی عورت ہے۔ میں حیرت بری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے جو کچھ نکلا تھا وہ اب میں واپس نہیں لے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بیڈ کے قریب بیٹھا نوجوان عجیب و غریب کیفیت میں کھڑا کبھی مجھے اور کبھی اپنی امی کو دیکھ رہا تھا۔ چند اگلے لمحات میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ عورت میری نہیں بلکہ اس نوجوان کی والدہ ہے۔ وہ عورت آہستگی سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا اور شفقت سے بولی، کیا بات ہے؟ تم نے مجھے امی کہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کیا میری صورت تمہاری امی سے بہت زیادہ ملتی ہے؟ کہاں ہے تمہاری امی؟ اوہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے پہچاننے میں غلطی لگی۔ دراصل آپ کی شکل میری امی سے واقعی بہت زیادہ ملتی ہے۔ میں پہلی نظر میں بالکل ہی پہچان نہیں پایا۔ بہرحال میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بیٹا کہا، اس لیے حقیقت جان کر کچھ زیادہ دکھ بھی نہیں ہوا۔ ان دنوں میری امی لندن میں ہے۔ سنا ہے تم پاکستانی ہو؟ جی میں پیدا پاکستان میں ہوا تھا، وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر امی کے ہمراہ لندن آ گیا۔ پاکستان میں کہاں رہتے تھے؟ لاہور میں۔ اور لاہور میں کہاں؟ موہنی روڈ پر۔ ہم بھی پاکستانی ہیں اور لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ ادھر امریکہ میں کیا لینے آئے تھے اور تمہیں یہ کس نے زخمی کیا ہے؟ وہ پھر بولی، بس ایک امریکی غنڈے سے لڑائی ہو گئی تھی، ہم دونوں لڑ رہے تھے کہ اس کے ساتھی نے میری بے خبری میں خنجر کا وار کر دیا۔ یہ لڑائی بڑائی بری بات ہے بیٹا، اس میرے بیٹے جواد کو دیکھو، مجال ہے جو کبھی کسی سے جھگڑا تک بھی کیا ہو۔ دیش سے دور پردیس میں آ کر کسی سے جھگڑا تھوڑی کرتے ہیں۔ کیا تم نے اپنے والدین کو اطلاع بھجوا دی ہے؟ والدہ خام خواہ پریشان ہوگی، کم از کم والد ہی کو اطلاع دے دیتے، وہ تمہاری خبر تو لینے آتا۔ والد، میں زور سے بڑبڑایا۔ ہاں لیکن وہ میری ماں کو طلاق دے کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میری والدہ نے لندن میں دوسری شادی کر لی اور پھر میرا سوتیلا باپ بھی مر گیا۔ اوہ بہت افسوس ہوا۔ تو کیا تم لوگ واپس نہیں گئے؟ جی نہیں، اس کے بعد ہم لوگ پاکستان نہیں جا سکے۔ مستقبل میں ہم سب پاکستان ضرور جائیں گے۔ میں دراصل یہاں امریکہ کی سیر کرنے آیا تھا اور امی سے کہا تھا کہ وہ میری واپسی تک لندن میں رہے۔ میری لندن واپسی پر ہم اکٹھے پاکستان جائیں گے۔ اس وقت امی کے ساتھ ان کی 21 سالہ بیٹی اور ایک 9 سالہ بیٹا بھی ہے۔ وہ سب میری واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں یہاں اس حالت میں پڑا ہوں۔ اوہ، اس نے میری جانب تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا لندن میں کوئی کاروبار وغیرہ ہے؟ جی ہاں، میرے سوتیلے باپ کا کافی بینک بیلنس تھا، وہ جہاں ملازم تھے اس کمپنی نے بہت کچھ دیا، اس کے علاوہ اس کی بیمہ پالیسی بھی تھی۔ امی نے وہ سب کچھ ایک فائنانس کمپنی میں انویسٹ کر دیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں جو تمہاری خیریت معلوم کرنے آتے ہیں
اور جو تمہیں ہسپتال سے اٹھا کر یہاں لائے ہیں۔ جب ہماری لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں جو لوگ موجود تھے وہ جانتے تھے کہ میں حق پر ہوں، لہٰذا میرا خیال ہے انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے ہسپتال سے اٹھا کر عذرا ہمدردی یہاں لے آئے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہی میرا گھر ہے، ہو سکتا ہے وہ اور بھی گھروں میں پتہ کرنے گئے ہوں، اور جب میرا گھر نہیں ملا انہوں نے اس سلسلے میں غالباً آپ سے بھی بات کی ہوگی۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ اس زخمی نوجوان کا گھر کہیں نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اجازت لے کر تمہیں یہاں رکھا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس غنڈے کے ہاتھوں تمہیں ہسپتال میں بھی خطرہ ہے۔ وہ تمہیں خفیہ طور پر یہاں لائے تھے۔ میں اتنے دن تمہارے متعلق شش و پنج میں رہی، مگر اب تمہارے منہ سے حالات سنے ہیں تو احساس ہوا ہے کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ تمہیں میری یہی نصیحت ہے کہ جلد از جلد لندن میں رابطہ کر کے اپنی والدہ کو کم از کم یہ تو بتا دو کہ تم کچھ دن بعد لندن آؤ گے۔ میں ٹیلی فون تمہارے نزدیک رکھوا دوں گی، تم بات کر لینا، اور ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ جواد تمہارا دل بہلاتا رہے گا، تمہارا دل خوش رہے گا تو تم جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ اس عورت نے ایک بار پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گئی۔ امید ہے میرے متعلق کچھ جاننے کی تمہاری خواہش بھی پوری ہو چکی ہوگی، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور جواد کہا لگا کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل تڑپ جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے تم حقیقتاً میرے بھائی ہو۔ میرا خیال ہے یہ سب آنٹی سے موجودہ گفتگو کے بعد ایسا ہوا ہے، میں نے ایک کہا لگا کر کہا، اور وہ کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے اب تم سو جاؤ کیونکہ رات کے 9:30 بج چکے ہیں۔ کیا لائٹ آف کر دوں؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ ایک ملازمہ چائے لے کر آ گئی اور فواد پھر بیٹھ گیا۔ چائے بنانے اور پینے تک رات کے 10 بج گئے۔ جواد ایک مثالی پاکستانی نوجوان تھا، شریف ذہین اور محب وطن۔ اس کی باتوں نے میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ وہ پاکستان پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ جب جواد لائٹ آف کر کے چلا گیا تو میرا ذہن ایک مرتبہ پھر وسوسوں کی اماجگاہ بن کر رہ گیا۔ دو باتیں مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ پہلی بات یہ کہ پیٹرسن کو یہ کہا گیا کہ وہ توقیر کو لے کر فوراً پہنچ جائے، تو پھر پیٹرسن کیا کرے گا؟ مجھے ہدایت ملی تھی کہ میں نیو یارک چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میں جب ایک ماہ براؤن کو نظر نہ آؤں گا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوسری پریشان کن بات یہ تھی کہ نہ جانے اس وقت لوسی اور جینی کدھر تھی۔ اگر ان کو بچانے والے اور مجھے یہاں لانے والے ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں تو پھر یقیناً ان کو میری حالت کا علم ہو چکا ہوگا۔ پھر جینی اور لوسی میرے پاس کیوں نہیں آئیں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے اب مجھے ایک عضو معطل سے زیادہ کوئی وقت نہ دی ہو۔ میں جو اپنی بے بسی پر غور کرتا، میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ انہی مایوس کن لمحات میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر چور آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کسی کی آمد کے آثار نہ تھے۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور پیٹرسن کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں نے اول سے آخر تک پوری بات بتائی اور وہ غور سے سنتا رہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ رہا ہو۔ پیٹرسن کے اس استفسار پر کہ میں اب کہاں ہوں، میں نے معذوری ظاہر کر دی، کیونکہ اس موجودہ جگہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور کون سا علاقہ ہے۔ پیٹرسن نے مجھے پرسکون رہنے کے لیے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پیٹرسن کی باتوں سے مجھے یوں لگا جیسے تنظیم میں اس کی حیثیت بحال کر دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے براؤن نے انکوائری رپورٹ تیار کر لی ہو اور اسے چیف سے دستخط کروا کر مجھے بری و ذمہ قرار دے دیا گیا ہو، لیکن پیٹرسن نے کھل کر مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں 20-25 دن کے لیے اس سے نہیں مل سکتا۔ میری بات سن کر اسے کوئی فکر دامن گیر نہیں ہوئی تھی۔ اگر انکوائری کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو پیٹرسن کو یقیناً میری اس معذوری اور گمشدگی سے تشویش لاحق ہو جاتی۔ اس سے بات کرنے کے بعد میں نے جیریلی کے نمبر ڈائل کیے، کیونکہ پیٹرسن مجھے بتا چکا تھا کہ جیریلی گھر ہی میں ہے اور اپنے کمرے میں موجود ہے۔ جیریلی کو میری حالت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ مصر تھی کہ میں اسے اپنی موجودہ جگہ کے بارے میں بتاؤں، لیکن اس جگہ کا مجھے خود بھی کچھ علم نہ تھا۔ جیریلی سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے واشنگٹن پلازا میں مسز ہارڈی کے نمبر ملائے اور اسے سیٹی کی خیریت دریافت کی۔ ہارڈی کے مطابق سیٹی کی خیریت کا خود اسے بھی علم نہ تھا، کیونکہ سیٹی اس وقت انسٹیٹیوٹ میں تھی اور اس ڈویژن کا ہارڈی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ہارڈی کو صرف اتنی ہدایت ضرور تھی کہ جب میں خود بنفس نفیس وہاں آ کر سیٹی سے ملنے کی خواہش کروں تو مسز ہارڈی ہمارے رابطے کا کام کرے۔ ریسیور ابھی میرے ہاتھ ہی میں تھا کہ جواد کمرے میں داخل ہوا اور میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ہسپتال سے آج تمہاری اشیاء بھی پہنچ گئے ہیں۔ کون سی اشیاء؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بھائی جوتے اور کپڑے وغیرہ، اس سامان میں تمہاری نقدی بھی اور کلائی کی گڑی بھی، لیکن پاسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاسپورٹ اور دیگر کاغذات تمہارے پاس نہ تھے؟ وہ بھی تھے، ہو سکتا ہے کہیں گر گئے ہوں۔ جو لوگ مجھے ہسپتال سے لائے تھے ہو سکتا ہے ان کے پاس ہوں۔ جب وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ اب نہ آئیں، وہ روزانہ آنے کے پابند تو نہیں ہیں۔ تمہیں ہسپتال میں خطرہ تھا، انہوں نے تم کو ہسپتال سے یہاں لانے کا جو کام کیا ہے اس سے ان کا فرض ادا ہو چکا ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں سب کچھ کر لوں گا۔ میرے کپڑے کدھر ہیں؟
اچانک ویون کے میدے سے نکلنے والی گولی کا خیال آتے ہی میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جواد میری بات سن کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل سا پکڑا ہوا تھا۔ بنڈل کھولا تو میرے کپڑے طے کیے ہوئے تھے۔ میں نے بےتابی سے پتلون کی جیب ٹٹولی۔ ننھی سی گولی ہنوز جیب کے اندر چمٹی ہوئی تھی۔ گولی چمٹ کر سخت ہو گئی تھی۔ اسے کپڑے سے علیحدہ کرنے میں کافی تگودو کرنی پڑی۔ میں نے گولی ہاتھ میں پکڑی اور لیٹے لیٹے دوبارہ کپڑوں کو طے لگا کر لفافے میں ڈال دیا۔ جواد بڑے غور سے میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جیب سے کیا نکلا ہے؟ اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ ایک عام چیز ہے، میں نے بات گول کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، اور جواد نے اس بنڈل نما لفافے کو میز پر رکھ دیا۔ گولی اپنے قبضے میں کرنے کے بعد میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جواد میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جواد کے سامنے میں اس گولی کا تجزیہ کروں۔ جواد اگرچہ میرے پاس اس نیت سے بیٹھا تھا کہ میرا دل بہلتا رہے، اسے یہ علم نہ تھا کہ اس وقت اس کی قربت مجھے کتنی اذیت پہنچا رہی ہے۔ کیا آج تم نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ میں نے اپنی اندرونی جلاہٹ پر بہت حد تک قابو پانے کے بعد کہہ ہی دیا۔ امتحان کی تیاری کے لیے یونیورسٹی بند ہے، پھر تو تمہیں امتحان کی تیاری بھی کرنا ہوگی۔ یوں وقت ضائع نہ کرو، خدا نے چاہا تو میں تندرست ہو ہی جاؤں گا، پھر تم کیوں خواہ مخواہ اپنا حرج کر رہے ہو؟ رات 2 بجے تک میں پڑھتا رہا ہوں، ابھی اٹھ کر ناشتہ کیا ہے، ذرا 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد پڑھوں گا۔ یوں بھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کروں۔ اوہ، پھر تو مجھے تمہارا بہت ممنون ہونا چاہیے۔ یقیناً تم لوگ گھر کے ایک فرد کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہو۔ میں نے دل پر جبر کر کے مسکرا کر کہا اور ٹھنڈی سانس لے کر سوچا کہ یہ کب تک میرے پاس بیٹھا رہے گا، کبھی تو اٹھ کر جائے گا ہی نا۔ جواد ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر آن پہنچا، اس کے ساتھ نرس بھی تھی۔ اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور محلول پینے کو دیا، زخم کا معائنہ کیا اور چلا گیا۔ ٹھیک آدھ گھنٹے بعد نرس نے مجھے دوسرا محلول پینے کو دیا۔ دوسرا محلول پینے کا نتیجہ میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے تھوڑا سا ہچکچایا۔ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر نرس نے اس محلول کے فوائد پر ایک لیکچر دیا اور میں غٹا غٹ اس محلول کو چڑھا گیا۔ حسب توقع ٹھیک 1 منٹ بعد غنودگی شروع ہو گئی اور تیسرے منٹ کے شروع ہونے سے پیشتر ہی میں بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو لائٹیں آن تھی، گویا میں 10-12 گھنٹے سویا تھا۔ میں نے موقع محسوس کرتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے گولی کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ ابھی گولی میرے ہاتھ نہیں لگی تھی، پردے میں حرکت ہوئی اور میں سنبھل کر لیٹ گیا۔ یہ جواد تھا، مجھے اس کی آمد سے بہت کوفت ہوئی۔ یہ میرے قریب بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور پھر بولا، کیوں نہ میں تمہیں اپنی البم دکھاؤں؟ مجھے تصاویر جمع کرنے کا بے حد شوق ہے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس طرح میری توجہ بھی بٹی رہے گی اور وقت بھی اچھی طرح گزر جائے گا۔ جواد ایک بار پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مجھے علم تھا کہ اس کی واپسی کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔